ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. वेदा ई क्लास जमात पंजम मजमून माहौलाती मुताला उन्वान मादे की नवियत हिस्सा सुवम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों और अजीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम डी तबस्सुम यास्मीन है। मैं गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल में हंदियाल बल्लारी में माऊन मुअल्लिमा की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही हूँ। इस वक्त मैं 5वीं जमात के तुलबा से मुखातिब हूँ। आपका खैर मकदम करते हुए आज मैं इस ऑनलाइन क्लास में नई मालूमात, नए हौसलों और नई उम्मीदों को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी नई मालूमात को जानने के लिए बेताब ही होंगे। अजीज बच्चों, आदाब। इसके लिए आपको चंद हिदायती उसूल पर अमल करना होगा। बच्चों, तुम सब अपनी जमात पंजम की माहौलाती मुताला किताब, कलम और बयाज लेकर बैठो। इससे आपको सरगर्मी और तजुर्बा करने में आसानी होगी। अजीज बच्चों, तुमने पिछले 2 यूनिटों में मादे की नुयत के मुताल्लिक बहुत सी मालूमात हासिल कर चुके हो। मशकी सवालात भी हल किए होंगे। आज मैं अपने यूनिट से मुताल्लिक समझाने से पहले पिछले 2 यूनिटों का मुख्तसरन यादा कर देना बेहतर समझती हूँ। क्या आप सब सुनने के लिए बेताब हैं? सुनने के लिए तैयार हैं? शाबाश, बहुत खूब। तो आइए हम पिछले 2 यूनिटों के यादाई नुकात पर रोशनी डालेंगे। मादे से मुताल्लिक जानकारी हासिल कर चुके हैं, मादे की खुसूसियात के मुताल्लिक समझ चुके हैं, मादे की मुख्तलिफ हालतों की शनाख्त के मुताल्लिक समझ चुके हैं, मादे की हालतों में तब्दीलियों की किस्मों की जानकारी हासिल कर चुके हैं। इसको हम फ्लो चार्ट के जरिए समझेंगे। मादा, साइंसी तौर पर अशिया को मादा कहते हैं। मादे के खुसूसियात: मादा जगह घेरता है, मादा वजनदार होता है। तस्वीर को गौर से देखें, आपके समझ में आ जाएगा। दूसरा फ्लो चार्ट है मादे की हालतों का तरसीमी इजहार। मादे की 3 हालतें हैं, हम ये जान चुके हैं। मादे की 3 हालतें ठोस, माया और गैस है। ठोस, पहले मादे की पहली हालत ठोस है। ठोस की मुत्तईन शक्ल, मुत्तईन हजम होती है। इसकी मिसालें हैं पत्थर और लकड़ी। मादे की दूसरी हालत है माया, मुत्तईन हजम, गैर मुत्तईन शक्ल। इसकी मिसालें हैं पानी और दूध। गैर मुत्तईन शक्ल, गैर मुत्तईन हजम मादे की तीसरी हालत गैस की है। इसकी मिसालें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। हम जो अपने घरों में पकाने के लिए जो सिलेंडरों का इस्तेमाल करते हैं, वो मादे की तीसरी हालत है गैस। इस फ्लो चार्ट से हमें तमाम मालूमात हासिल हो चुके हैं और आप भी समझ चुके होंगे। तो आइए आज हम मादे की नुयत से मुताल्लिक मजीद मालूमात और खुसूसियात के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। इससे पहले यूनिट का समझाइश से पहले मैं आपसे चंद सवालात करूंगी। पहला सवाल, ठोस अशिया को गर्म करने पर क्या होता है? जवाब, माया की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। दूसरा सवाल, जब माया को और गर्म किया जाता है तो क्या होता है? जवाब, गैस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तीसरा सवाल, क्या गैस की कोई मखसूस शक्ल होती है? नहीं, इसका जवाब है नहीं। शाबाश बच्चों, बहुत खूब, आपने मेरे सारे सवालों का जवाब उम्दा तौर पर दिया है। आइए अब हम इस यूनिट से मुताल्लिक
اقتصابی نکات پر روشنی ڈالیں گے۔ آموزشی مقاصد کے پیش نظر اکائی منصوبے کی خاکہ کشی، عمل تسیید کا تجربہ کر سکو گے، کمیت کی تعریف جان سکو گے، کثافت کا مفہوم سمجھ سکو گے، دباؤ کے متعلق جانکاری حاصل کرو گے اور قوت اچھال کا تجربہ کر سکو گے۔ تو بتائیے بچوں، کیا آپ تجربہ گاہ کے آلات سے واقف ہیں؟ یہاں پر چند تجربہ گاہ کے آلات موجود ہیں، ان کو غور سے دیکھیں۔ کیا یہ آلات آپ کی درسی کتاب میں موجود ہیں؟ ہاں بچوں، آپ کی پنجم جماعت کی ماحولیاتی مطالعے کی درسی کتاب میں تجرباتی آلات ضرور ہیں۔ امید ہے کہ تمام اپنی اپنی درسی کتابوں میں تلاش کر رہے ہیں اور ان کو غور سے دیکھے ہیں۔ شاباش بچوں۔ تو آئیے تجربہ کے گاہ کے آلات کی مدد سے ہم کیمیائی تعامل کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ہم ان آلات کا استعمال کرتے ہوئے عمل تسیید کا عمل کریں گے۔ اس میں یہاں پر تجربہ گاہ میں کس طرح سے اسپرٹ لیمپ، خیو، چینی کٹوری کا استعمال کرتے ہوئے عمل تسیید کا عمل کیا گیا ہے۔ آئیے اس کو ہم تفصیلاً جانکاری حاصل کریں۔ عمل تسیید، یہ عمل تسیید کا عمل کیا ہے؟ کیا آپ نے نیفتلین کی گولیاں یعنی کافور کی گولیاں دیکھے ہیں؟ جھنگوروں سے چھٹکارا پانے کے لیے اسے الماری، کتابوں کے شیلف وغیرہ میں رکھتے ہیں۔ اگر آپ ان نیفتلین گولیوں کو شیلف میں رکھیں تو چند دن بعد وہ نظر نہیں آئیں گی۔ کیوں؟ کیا آپ جانتے ہیں عام طور پر نیفتلین گولی کو کافور کی گولی بھی کہا جاتا ہے۔ ہر وہ شے جو ٹھوس حالت میں ہوتی ہے ایک مخصوص درجہ حرارت پر پگھل جاتی ہے۔ چند ٹھوس اشیاء کو گرم کرنے پر مائع میں تبدیل نہیں ہوتے بلکہ سیدھے گیس کی حالت میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور ٹھنڈا کرنے پر دوبارہ ٹھوس حالت میں اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسا عمل جس میں ٹھوس اشیاء سیدھے گیس کی حالت میں تبدیل ہو جاتے ہیں وہ عمل تسیید کہلاتا ہے۔ اس تصویر کو غور سے دیکھو بچوں، یہ آپ کی درسی کتاب میں موجود ہے۔ یہاں پر عمل تسیید کے تجربے کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ اگر اپنی کتابوں کو کھول کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا۔ تو چلیے اس کا تجربہ کس طرح کریں اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ بھاپ دینے والی کٹوری میں چند نیفتلین کی گولیاں لیں، ان کو کانچ کی خیف سے یعنی تصویر کے مطابق بند کر دیں۔ خیف کے دوسرے دہانے پر کپاس سے بند کر دیں۔ اب کٹوری کو گرم کریں۔ نیفتلین دودھ یا بھاپ کی شکل میں تبدیل ہو کر خیف کے اندر جمع ہوتی ہے۔ اب گرم کرنا بند کر دیں اور دیکھیں کیا عمل ہوا ہے۔ نیفتلین گولیوں کے بے رنگ خلمے حاصل ہوں گے۔ عمل تسیید، آئیے اس کے بارے میں اور تفصیل سے جانکاری حاصل کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ ٹھوس کو گرم کرنے پر وہ پہلے مائع میں اور پھر بھاپ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یوں ہی بھاپ کو ٹھنڈا کرنے پر پہلے مائع میں اور پھر ٹھوس میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن چند ٹھوس اشیاء ایسے ہیں جو گرم کرنے پر بالواسطہ بھاپ کی حالت میں تبدیل ہوتے ہیں اور الٹ پلٹ کا عمل ہوتا ہے جس میں انہیں مائع حالت میں گزرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ عمل تسیید کہلاتا ہے۔ اس کی مثالیں ہیں کافور، آیوڈین، امونیم کلورائڈ اور نیفتلین کی گولیاں۔ اس کو کیمیائی شکل میں اس طرح لکھ سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جب ٹھوس یعنی یہاں پر تصویر میں دکھائے گئے ہیں برف کے چند ٹکڑوں کو جب گرم کیا جاتا ہے تو وہ پانی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور پانی کو اور زیادہ گرم کیا جاتا ہے تو وہ بھاپ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہاں پر عمل تسیید کا طریقے کو بیان کیا گیا ہے۔ ٹھوس گرم کرنے پر مائع، ٹھنڈا کرنے پر ٹھوس، پھر ٹھوس کو گرم کرنے پر ہوا یا ٹھنڈا کرنے پر ٹھوس ہوتا ہے۔ اس کا کیمیائی تعامل ٹھوس حرارت پا کر گیس بنتے ہیں، پھر گیس ٹھنڈا کرنے پر
ठोस बन जाते हैं। इसके बाद हमारा ज़ेली यूनिट है कमियत। आप ये जानते हैं कि आमतौर पर मादा यानी मैटर 3 हालतों में पाया जाता है। मादे की 3 हालतों को याद कीजिए। मादे की हालत कौन सी ही क्यों ना हो, इसकी चंद खुसूसियात होती हैं, जैसे कमियत यानी इसे अंग्रेजी में मास कहते हैं, हजम वॉल्यूम और कसाफत डेंसिटी कहते हैं। क्या आपने कभी अपनी वालिदा के साथ सब्जी खरीदने गए हैं? सब्जी फरोश बीन्स, गाजर वगैरह की दरकार मिकदार की पैमाइश कैसे करता है? अगर आप एक किरानी दुकानदार के पास जाएंगे तो आप इसे चावल, शक्कर, आटा किलोग्राम में तोलते हुए देखेंगे। मादे की कौन सी खासियत की यहाँ पैमाइश हो रही है? सब्जी और दीगर चीजें फरोख्त करने वाला इन चीजों की कमियत की पैमाइश कर रहा है। कमियत किसी चीज में मौजूद मादे की मिकदार है और ये मादे की बुनियादी खासियत है। आइए कमियत के बारे में इसका मफहूम जानते हैं। कमियत मादे की वो मजमूई मिकदार है जो आपस में एकजुट होकर कोई शय बनाती है या किसी दी हुई शय में मादे की मिकदार को कमियत कहलाती है। कमियत की पैमाइश वजन के मानों में ही ली जाती है। तबई तराजू या आम तराजू की मदद से कमियत की पैमाइश की जाती है। कमियत की एसआई इकाई किलोग्राम केजी है। एसआई के माने इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल के हैं। इस चार्ट को गौर से देखें और पढ़ें। 1000 मिलीग्राम का 1 ग्राम होता है। 1000 ग्राम का 1 केजी मसावी है। 100 केजी मसावी है 1 क्विंटल के। 1000 केजी मसावी है 1 टन के। आइए यहाँ पर पैमाइश में इस्तेमाल किए जाने वाले आलात की तस्वीर दिखाई गई है, जो मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ तरीकों पर और मुख्तलिफ जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, अलग अलग जगहों पर अलग अलग किस्म के आलात का इस्तेमाल किया जा रहा है। कसाफत, हम जानते हैं कि कसाफत यानी मादा जगह घेरता है। यकसा कसाफत रखने वाले चीजें जिनके यकसा वजन रखते हैं मगर लेकिन हजम मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पर 2 कटोरी लें। 2 कटोरी, एक कटोरी में पानी भरें और दूसरी कटोरी में मिट्टी भरें। देखें कि कौन सा वजनी होता है। जाहिर सी बात है कि मिट्टी का प्याला ज्यादा वजनी होता है। इसीलिए अकाई हजम में मौजूद कमियत की मिकदारी कसाफत है। उमूमन ठोस अशिया की कसाफत माया की कसाफत से ज्यादा और माया की कसाफत हवा से ज्यादा होती है। शय के 1 मुकब मीटर हजम में पाए जाने वाली कमियत ग्राम वजन में उस शय की कसाफत कहलाती है। सोचिए, कौन सा वजनी है, 1 किलोग्राम कपास या 1 किलोग्राम लोहा? बगैर सोचे के फौरी तौर पर दिया जाने वाला जवाब होगा लोहा। हम ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या क्योंकि हमारे दिमाग में कसाफत का तस्वुर बसा होता है। हकीकत में हम ज्यादा कसाफत इजाफी रखने वाली शय लोहे के बारे में सोचते हैं, लेकिन दोनों की कमियतें मसावी होती हैं। आमतौर पर क्यों कहा जाता है कि रुई हल्की और लोहा वजनी हुआ करता है? एक ही जसामत वाली 2 चीजों की पैमाइश की जाए तो एक ज्यादा वजनी और दूसरा कम वजनी हुआ करती है। ऐसे में उमूमन कहा जाता है कि कम वजनी चीज की कसाफत कम और ज्यादा वजनी चीज की कसाफत ज्यादा होती है। किसी चीज की कसाफत हम यूं कह सकते हैं कि उसके साले में किस हद तक एक दूसरे के करीब हैं। अगर किसी शय में पाए जाने वाले साले में बेहद करीब हैं तो उसकी कसाफत ज्यादा होती है और वो ज्यादा वजनी होता है।
اگر کسی شے میں سالی میں ڈھیلے طور پر جڑے ہوتے ہیں تو اس کی کثافت کم ہوتی ہے اور وہ ہلکا کثافت کے مفہوم جاننے کے لیے ہم تجربے اور تصویر کو دیکھ کر اور اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ کانچ کی ایک بوتل میں ایک پیالی پانی ایک پیالی تیل ڈال کر دیکھیں، یہ دونوں آپس میں نہیں مل پائیں گے بلکہ علیحدہ پرت کے طور پر دیکھے جائیں گے۔ تجربہ بھی دکھایا گیا ہے، غور سے دیکھیں اور دیکھیں۔ دباؤ دوسرا ہمارا ذیلی یونٹ ہے۔ دباؤ، پریشر۔ کیا تم نے لوگوں سے کسی مقام کے دباؤ، پریشر کوکر وغیرہ سے متعلق باتیں کرتے ہوئے سنا ہے؟ یہ دباؤ کیا ہے؟ آئیے ہم اس سرگرمی سے اسے سمجھیں۔ ایک لوٹا بھر پانی لیجئے، اس میں افقی طور پر ایک بلیڈ رکھیں، وہ تیرتا رہے گا۔ دوسرے کٹورے میں بلیڈ کو عموداً رکھے تو وہ ڈوب جائے گا۔ حالانکہ بلیڈ کی کمیت وہی ہے، لیکن اول مرحلے میں وہ تیرتا ہے اور آخری مرحلے میں ڈوب جاتا ہے۔ جب بلیڈ کو افقی حالت میں رکھا گیا تو اس کی کمیت ایک وسیع رقبے پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ چونکہ کمیت کی اکائی رقبہ کم ہوتی ہے، اس لیے بلیڈ تیرنے لگتا ہے۔ پانی پر جب بلیڈ کو عمودی حالت میں رکھا جاتا ہے تو اس کی کمیت پانی کے مختصر رقبے پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ چونکہ کمیت کا اکائی رقبہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے بلیڈ ڈوب جاتا ہے۔ لہذا ان نتائج کا انحصار کمیت فی اکائی رقبے پر ہوتا ہے، یہ دباؤ کہلاتا ہے۔ غرض اکائی رقبے پر عائد کی گئی قوت دباؤ کہلاتی ہے۔ قوت اچھال، بیوینسی۔ سرگرمی تجربے کے ذریعے آپ اپنے گھروں میں بھی اس تجربے کو کر سکتے ہیں۔ پانی سے بھرے کٹورے میں آہستہ سے ایک پتھر ڈبویا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پتھر ڈوب جاتا ہے۔ پانی سے بھرے کٹورے میں تختے کا ٹکڑا ڈبونے کی کوشش کریں تو وہ بار بار پانی پر تیرتا ہے۔ تصویر کو غور سے دیکھیں۔ کوئی شے پانی میں ڈبوئی جاتی ہے تو وہ پانی پر زیر نگین قوت ڈالتی ہے، جبکہ پانی قوت اچھال شے پر ڈالتا ہے۔ اگر شے پر ڈالی جانے والی بالا رخی قوت زیر نگین قوت سے زیادہ ہو تو وہ شے تیرنے لگتی ہے۔ یہ بالا رخی دباؤ قوت اچھال کہلاتی ہے۔ آئیے اب ہم پانی میں تیرنے والے اور ڈوبنے والے اشیاء کے بارے میں جانیں گے۔ کوئی 4 اشیاء کے نام بتائیے جو پانی پر تیرتے ہیں۔ یہاں پر 4 تصویریں اور 4 نامے دیے گئے ہیں، آپ ان کو غور سے دیکھیں۔ ایک غبارہ ہے، پتا ہے، جہاز اور پھول، یہ چاروں بھی پانی میں تیرتے ہیں۔ یہاں پر دوسری تصویر، ایک بالٹی بھر پانی میں ہم نے ایک سکہ ڈبویا ہے، وہ سکہ پانی میں ڈوب گیا ہے اور لکڑی کا ٹکڑا پانی میں تیرتا ہے۔ اس کو ہم تجربے کے ذریعے بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ پانی سے بھرے 2 کانچ کے کٹوروں میں گولیاں، سکہ، سوکھا پتا، لکڑی کا تختہ، سوکھی گھاس وغیرہ ڈال دیجئے۔ مشاہدہ کریں کہ چند چیزیں پانی میں ڈوب جاتی ہیں اور چند چیزیں پانی میں تیرتی ہیں۔ حل پذیر اور غیر حل پذیر اشیاء۔ دی گئی تصویر کے مطابق 2 کانچ کے کٹوروں میں پانی بھر لیں، ایک میں شکر ڈالیں اور دوسرے میں کوئلے کا سفوف۔ دونوں استوانوں میں موجود شے کو چمچے سے ہلاؤ۔ شکر اور نمک پانی میں گھل جاتے ہیں، بلکہ یہاں پر دوسرے استوانے میں اگر ہم کوئلے کا سفوف ڈالیں تو وہ پانی پر تیرتا ہے۔ چند چیزیں پانی میں حل ہوتی ہیں
یہ حل پذیر کہلاتی ہیں۔ چند چیزیں پانی میں حل نہیں ہوتے، یہ غیر حل پذیر کہلاتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آئیے ہم ایک چھوٹی سی سرگرمی کرتے ہیں۔ مندرجہ ذیل اشیاء کی درجہ بندی کیجیے۔ یہاں پر اشیاء کے نام دیے گئے ہیں، آپ کو انہیں 2 فہرستوں میں تیار کرنا ہوگا، پانی میں حل پذیر اشیاء اور پانی میں غیر حل پذیر اشیاء۔ آئیے فہرست میں اشیاء کے نام کون کون سے ہیں دیکھیں گے۔ مٹی، نمک، شکر، مٹی کا تیل، ہلدی کا پاؤڈر، پتھر، مصری، ناریل کا تیل اور دودھ۔ دیکھیں کہ آپ اس سرگرمی کو بجا لائے ہیں نہیں۔ دیکھیں ہم پانی میں حل پذیر ہونے والے اشیاء کی فہرست کون کون سے ہیں۔ نمک، شکر، ہلدی کا پاؤڈر، مصری اور دودھ، یہ جو اشیاء ہے پانی میں حل پذیر ہیں۔ پانی میں غیر حل پذیر اشیاء ہے مٹی، مٹی کا تیل، پتھر اور ناریل کا تیل۔ اب ہم مشقی سوالات حل کریں گے۔ درجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ کمیت کی پہلا سوال، کمیت کی SI اکائی کیا ہے؟ اس کا جواب کمیت کی SI اکائی کلو گرام kg ہے۔ آپ اپنے بیاضوں میں ان سوالات اور جوابات کو درج کیج لیجئے، یہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ دوسرا سوال، کثافت کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب اکائی حجم کی کمیت کثافت کہلاتی ہے۔ سوال نمبر تیسرا، دباؤ کا کیا مفہوم ہے؟ جواب اکائی رقبے پر ڈالی گئی قوت دباؤ کہلاتی ہے۔ سوال نمبر 4، حل پذیر کیا ہے؟ چند چیزیں پانی میں حل ہوتی ہیں وہ حل پذیر کہلاتے ہیں۔ دوسرا مشقی سوال، یہ جملے صحیح ہیں یا غلط نشاندہی کیجیے۔ یہاں پر چند جملے دیے گئے ہیں، آپ کو ان جملوں میں صحیح اور غلط کی نشاندہی کرنا ہے۔ دیکھیں پہلا، ٹھوس اشیاء کی کثافت مائع کی کثافت سے زیادہ ہوتی ہے۔ صحیح۔ کم وزنی چیز کی کثافت زیادہ ہوتی ہے، یہ غلط ہے۔ تیسرا، 1000 گرام کا 1 کلو گرام کے برابر ہے۔ صحیح۔ کوئلے کا صفوف، چوتھا، کوئلے کا صفوف پانی میں گھل سکتا ہے؟ بالکل غلط۔ افقی طور پر، یعنی 5واں جملہ ہے، افقی حالت میں رکھا گیا بلیڈ تیرتا ہے، یہ صحیح جملہ ہے۔ دوسرا مشقی سوال ہے، یہاں پر چند مندرجہ ذیل اشیاء میں ٹھوس شے پر دائرہ، مائع شے پر مربع اور گیس شے پر مثلث کا نشان لگائیں۔ یہاں پر چند چیزیں جو نام دیے گئے ہیں، جیسے کہ شیشہ ہے، لوہا ہے، پتھر ہے، بخارات ہے، ہوا، پیٹرول، پانی، لکڑی اور پینسل ہیں۔ آپ کو ان شے پر یعنی ٹھوس شے پر دائرے کا نشان بنانا ہے اور مائع شے پر مربع کا نشان بنانا ہے اور گیس شے پر مثلث کا نشان بنانا ہے۔ یہ ایک سرگرمی کے طور پر بھی ہو سکتا ہے اور ایک مشقی سوالات کے طور پر بھی آپ حل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی بیاضوں میں اس مشقی سوالات کو حل کریں اور دائرہ بنا کر مائع کی شکل کی یعنی مربع بنا کر اور مثلث بنا کر ان میں رنگ بھریں تو آپ کو یہ بہت ہی دلچسپ معلوم ہوگی۔ اب دیکھیں کہ ہم ٹھوس شے پر یعنی دائرہ کن چیزوں پر بنایا گیا ہے۔ آپ بھی یہ مشق کو مکمل کر چکے ہوں گے، امید کرتی ہوں۔ یہاں پر شیشہ، لوہا، پتھر، لکڑی اور پینسل کیا ہے؟ ٹھوس شے ہے۔ دوسرا مائع شے، یہاں پر پیٹرول اور پانی کی مثالیں ہیں۔ تیسرا ہے گیس شے پر مثلث کا نشان بنائیں۔ دیکھیں کہ آپ نے صحیح نشان لگائے ہیں یا نہیں۔ بخارات اور ہوا جو کیا ہیں؟ گیس شے کے مثالیں ہیں۔ ان تمام مشقی سوالات کو اپنے بیاضوں میں درج کیجیے۔ جب بھی آپ اپنے مدرسے جائیں اپنے استاد کو دکھانا نہ بھولیں۔ آئیے ان تصویروں کی مناسبت سے صحیح بیانات کو خالی خانوں میں لکھیں۔ یہاں پر 4 نام اور 4 تصویریں دی گئی ہیں۔ پہلا نام ہے پتھر ہے، پتھر کی تصویر ہے۔ دوسرا پانی ہے
اور تیسرا شکر اور چوتھا ہے مٹی۔ یہاں پر ان تصویروں اور ناموں کے مطابق ان بیانات کو صحیح جوڑ لگانا ہے، صحیح بیان لکھنا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلا ہے پتھر، یہ کون سی شے ہے؟ یہ ٹھوس شے ہے۔ پانی، یہ مائع شے ہے۔ تیسرا شکر، یہ حل پذیر ہے، اور چوتھا مٹی، یہ غیر حل پذیر ہے۔ آپ نے صحیح بیانات لکھے ہیں یا نہیں ایک بار دیکھ لیجئے۔ بالکل صحیح، شاباش بچوں، آپ نے صحیح ان خانوں میں کریکٹ بیانات، صحیح بیانات لکھے ہیں۔ اب ہم گھر پر کام دے رہے ہیں۔ سوال ہے، عملے تصید کے تجربے کی شکل کھینچ کر ان کے ناموں کی نشاندہی کیجیے۔ بچوں، آپ کی درسی کتاب میں عملے تصید کے تجربے کی شکل بتائی گئی ہے، اس کو آپ بہترین انداز سے اپنے بیاضوں میں درج کیجیے اور ناموں کو خشک خط کے ساتھ لکھ کر اپنے بیاضوں میں درج کریں، اور جب بھی آپ مدرسہ جائیں اپنے استاد کو ضرور دکھائیں۔ اچھا بچوں، آج کی اس آن لائن کلاس کا سبق آپ سب کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ یہ کلاس کا وقت ختم ہوا ہے۔ اب آپ مجھے دی تبسم یاسمین کو اجازت دیں۔ انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔ بچوں، امید ہے کہ یہ سبق آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا، اور اپنے استاد کو اس کے بارے میں اور تفصیل سے بتانے کی کوشش کریں اور سرگرمیوں کو کریں۔ اپنے گھر میں جتنا ہو سکے ان سرگرمیوں کو کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ یہ تھوڑے آسان تجربوں کو اپنے گھروں میں اپنے آس پاس کی چیزوں کو لے کر کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ آپ جب بھی ان تجربوں کو اپنے استاد کے سامنے دکھائیں گے تو وہ بھی آپ سے بہت خوش ہوں گے اور آپ کی ہمت افزائی کریں گے۔ انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس یونٹ کے بارے میں بھرپور اور بہت ہی عمدہ طریقے سے سیکھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیر۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ। Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.